बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फिलिप सिडनी का लाइफ स्केच। ये लाइफ स्केच इतना ज़रूरी नहीं होता किसी क्रिटिक्स की लाइफ लिखना या उस पर बात करना, लेकिन आपको इसीलिए करवाना चाहती हूँ कि आपको पता चल जाए कि आखिर इस बंदे की ज़िंदगी में हुआ क्या क्या था, ये बंदे की ज़िंदगी के दौर कहाँ से गुजरा, कैसा गुजरा, ठीक है, और ये शख्स कौन था। थोड़ा बहुत बस लाइफ का ना बंदे को इल्म होना चाहिए। जब पेपर में आप लिखते हैं ना, तो याद रखिएगा कि एरिस्टोटल जो है वो ग्रीक ईरा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमारे फिलिप्स सिडनी का ईरा रेनेसा है। ठीक है, रेनेसा ये नीचे लिखा हुआ ना, इंग्लिश रेनेसा, ये इस शख्स का ईरा है, इंग्लिश रेनेसा। ये इसको आपने नोट करना है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। और एरिस्टोटल का था ग्रीक ईरा। ये है तकरीबन हमारे पास 16वीं सदी का बंदा, इसका लिखें 16th सेंचुरी। ये 16th सेंचुरी से ताल्लुक रखते हैं, और एरिस्टोटल जो थे वो हमारे 4th BC से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, ये BC बिफोर क्राइस्ट, और ये 16th सेंचुरी, ये जो हमारी अब चल रही है। अब ये जो शख्स है फिलिप्स सिडनी, ये एक दरबारी रहे हैं, एक शायर रहे हैं, और ये इंग्लिश के पहले क्रिटिक भी माने जाते हैं। ये भी एक पॉइंट इनका लिखे, फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक है ये। ठीक है, क्योंकि वो एरिस्टोटल को और उनको हम क्रिटिक्स जरूर मानते हैं, प्लेटो को, लेकिन वो इंग्लिश क्रिटिक्स नहीं है, वो ग्रीक क्रिटिक्स हैं। ठीक हो गया। क्रिटिक्स वो होते हैं जो किसी काम को एवेलुएट करके हमारे सामने रखते हैं। अब ये शायर थे, ये एक दरबारी थे, डिप्लोमेट होता है, सियासतदान थे, और एक सिपाही भी थे, फौजी भी थे, फौज में भी मौजूद थे। सर फिलिप सिडनी के डेट ऑफ बर्थ बहुत ही आसान है, 554। 4 के बाद आता ही 5 है, बड़ी आसान हो जाएगी याद करने के लिए। भाई 15 की बात कर रहे हैं, यानी 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो जब मैंने आपको बताया था ना कि जो सेंचुरी होती है वो हमेशा अगली कहलाती है। जैसे अब हम 20 में बैठे हुए हैं, तो ये 20th सेंचुरी नहीं कहलाती, 21वीं सदी कहलवाती है। सेंचुरी अपने से आगे जाती है। जो ही आप शायर की किसी भी बंदे की डेट ऑफ बर्थ देखेंगी, तो आप फौरन एक अगला डिजिट जो है ना सेंचुरी का उसमें डालेंगे। अब ये जो शख्स है ना जनाब, ये रेनेसा के एक फिगर हैं, और बहुत ही आइडियल और परफेक्ट पर्सनालिटी कंसीडर किए जाते हैं, और बड़े आलमगीर किस्म के नाइस मैन कंसीडर किए जाते हैं। फिलिप्स सिडनी, इनका पूरा नाम सर जो है ना इनके साथ खिताब लगा हुआ है। ठीक हो गया, आगे आ जाए। इनका खानदान जो था बहुत वेल कनेक्टेड और बड़ा ही शरीफ खानदान था, और अच्छे अमीर खानदान में पैदा हुए थे। पेनश्रिस्ट में इनकी जो है पैदाइश होती है, और इनके अब्बा की एस्टेट थी केंट में। आगे चले जाते हैं तो उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम शुरू की और श्रूसबेरी स्कूल में चले गए। यहाँ पर अंदाजा करेंगे 54 और 64, इसको अंडरलाइन करें। 10 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। 16वीं सदी में बच्चे 10 साल की उम्र में जाते थे, अब 3 साल का बच्चा होता है, वहां कहती है उसे स्कूल में भेजो किसी तरह से, मेरी जान छूटे। 2 साल ये वहां पर रहे हैं, और 4 साल ही वहां पे रहे हैं फॉर 68 और 64। फिर ये इनको उधर से ले जाया गया एक क्रिश्चियन स्कूल में। बायोग्राफी समझ लें बंदे की जिंदगी कैसे चढ़ी है। और इसके बाद क्रिश्चियंस जो थे फिर चर्च, और फिर ऑक्सफोर्ड में गए, और फिर सिडनी जो थे ना जनाब, तो वो स्कूल में ही इनका जो रिकॉर्ड था वो इशारा हमें दे देता था। यानी इनका क्रॉसपॉन्डेंस जब हमें मिलता है, इनके ताल्लुकात के बारे में खबर मिलती है, तो पता चलता है कि स्कूल के रिकॉर्ड में ही पता चल गया था कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन बना क्या? बना ये कि जनाब इनकी तबीयत, इनका टेम्परामेंट बहुत ही संजीदा था, और इनकी अनसर्टन हेल्थ थी, यानी मुनासिब सेहत नहीं थी। कोई खांसी, कोई जुकाम, कोई सर दर्द लगी रहती थी, और टेम्परेचर भी इनका जो था ना, टेम्परामेंट, मिजाज भी कोई इतना लड़ाका और इतना होशियारी चलाकी वाला नहीं था। सोबर, संजीदा, सादा सा, और जिसे कहते हैं ना कि अच्छी नेचर का बंदा था। तो वो चलाकों होशियारों में यहाँ गुजारा नहीं कर पाए, ये हिसाब लगा लें आप इनके साथ। ठीक हो गया। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड वैसे ही छोड़ दी बगैर डिग्री के। स्कूल तो इनका था ना क्राइस्ट चर्च, और यूनिवर्सिटी थी इनकी ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना भी बड़ा काम रखता था। इंग्लैंड के थे तो फिर इन्होंने जाना ही था, नेटिव थे जनाब, लेकिन वो छोड़ दिया उन्होंने। और ये बहुत ही गैर मामूली बात होती थी नोबल मैन के लिए, एक अच्छे बंदे के लिए डिग्री लिए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ देना अच्छा कंसिडर थोड़ी ना
کیا جاتا تھا, ابھی بھی بندے کی کمپارٹ آ جاتی تو کتنی بےزتی ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد وہ بتا رہی ہے کہ جناب سڈنی نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی 3 اور 4 جو انہوں نے ٹور لگائے تھے کانٹیننٹ بڑے صغیر کے 72 سے 75 تھا. یہ 77 کے ایئر جو 66 کے ایئرز آپ کو بڑی آسانی سے یاد رہ جائیں گے. انہوں نے فرانس, جرمنی, آسٹریلیا, پولینڈ اور اٹلی کا وزٹ کیا مزید تجربہ حاصل کرنے کے لیے. پھر واپس انگلینڈ جب آ جاتی ہیں سڈنی تو یہ دیکھتے ہیں جناب عمارت کی زندگی, عمارت وہ والی نہیں جو بلڈنگ کو کہتے ہیں, وہ میم الف ماں والی کی بات کر رہی ہیں. امیری دیکھی, اچھی خاصی دولت دیکھی. پھر انہوں نے جناب اپنا وقت تقسیم کر دیا لندن ہاؤس جو ان کا انکل تھا اس کے دوران, جو پاور آف ارل لیسسٹرز تھے یہ ان کے انکل کا نام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. تو پھر انہوں نے دوسرا ٹائم, ایک تو انہوں نے لندن ہاؤس اور دوسرا کنٹری ہوم. لندن ہوم ظاہر شہر میں ہوگا, کنٹری ہوم گاؤں میں ہوگا جو ان کی بہن کا گھر تھا, دا کاؤنٹس آف پیمبورک. یہ 2 علاقوں میں یہ سسٹر کا نام ہوگا. وہ آنٹ کاؤنٹس تھی نا اس کی, وہ انیا جس سے پیسے لینے جاتی ہے, یہ سسٹر بھی ان کی کاؤنٹسٹ ہے. آگے جناب انہوں نے کیا دیکھا ہے, پھر یہ کبھی کبھی لیٹ ان, بعد میں, بہت بعد میں 76 تک, یہ 75 تک کے دور چل رہے تھے, 2 انہوں نے ڈویژن کیا ٹائم کا. 76 میں انہوں نے جناب اپنے باپ کو بھی دیکھنا شروع کر دیا جو کہ لارڈ ڈپٹی آف آئرلینڈ تھے. اب باقی میں نے پہلے بتایا پوزیشن اچھی خاصی تھی ان کی. پھر انہوں نے آبزروڈ کیا پولیٹیکل اور سوشل کنڈیشن کو آئرلینڈ میں. آئرلینڈ یاد ہے ہمارا سیمس سینی آئرلینڈ سے تعلق رکھتا ہے, آئرش سے تعلق رکھتا ہے, ان کے ابا کا تعلق وہیں پر تھا. وہاں پر ظاہر ہے سوشل کنڈیشن اور سیاسی حالات اتنے اچھے شروع سے ہی نہیں رہے تھے. آگے پھر یہ واپس لندن ادھر انگلینڈ آ جاتے ہیں. انگلینڈ آ کے انہوں نے کوئین کو ایڈریس کیا, کوئین کو خطاب کر کے انہوں نے ایک مقالے پہ کام کیا, ڈسکورس آن آئرش افیئرز. یہ آپ نے حوالہ دینا ہو تو دے دیں, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو شاعری کی 2 کتابیں بتاتی ہوں, اس پہ آپ نے حوالہ دینا. انہوں نے ڈیفینڈ کیا اپنے ابا کے ایڈمنسٹریشن کو, جو وہ دوسرے, وہ بھائی ہم نے اوپر علاقہ پڑھا ہے نا, وہ اس علاقے میں وہ لارڈ ڈپٹی تھے. اور پھر انہوں نے بہت سی جو کرٹیسزم ان پہ تنقید نگاریاں ہوتی تھی ان کے خلاف انہوں نے یہ مقالہ لکھا فیئر والا, ملکہ کو مخاطب کر کے. 1577 میں جناب ملکہ نے ظاہرہ کہا کہ تم تو بڑے اچھے مقالے کر لیتے ہو, اچھے معاملات پہ بحث کر لیتے ہو, تو تمہیں میں ایک ڈپلومیٹک مشن پہ بھیجتی ہوں جرمنی جاؤ, اور ہمارے کچھ حالات کشیدہ ہیں, جا کے وہاں پر ٹھیک کرواؤ. اب یہ وہاں پر گئے, بڑی خوشی انتھوسیاسٹکلی گئے, لیکن انسکسیسفلی, ناکامیاب رہے. اس میں کامیابی نہیں ملی انہیں. کیوں؟ انہوں نے کوشش کرنی تھی ایک ریکنسائل کروانے کی, صلح کروانے کی. ایک جھگڑا جو ہو گیا تھا پروٹیسٹنٹ فیکشنز اور کیتھولک نیشن میں. پروٹیسٹنٹس وہ ہوتے ہیں جو احتجاج کرتے ہیں, فکشن ایک گروہ کہلاتا ہے, پروٹیسٹنٹس کا ایک گروہ تھا, اور کیتھولک جو تھے وہ وہاں کے نیٹو تھے. لیکن ان کے درمیان جب جھگڑا ہو گیا تو صلح نہیں ہو پائی. اور جو انہوں نے اگین کیا تھا, یہ پروٹیسٹنٹس نے ایک جھگڑا کریٹ کر رکھا تھا کیتھولک نیشنز کے خلاف. سڈنی نے جناب انٹرسٹ اپنا اور ریلیشن شپ دکھائے, لیکن کوئی زیادہ انہیں وہاں پر کامیابی نہ ہوئی. ویسے انہوں نے دکھائی, دلچسپیاں دکھائی, تعلقات دکھائیں, لیکن کوئی بھی انہیں خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا. کورٹ اور ڈپلومیسی سے, یعنی درباری بننے سے یا سیاست دان بننے سے کوئی فائدہ نہ ہوا. انہوں نے کہا چلو جی دور کرو. پھر انجوائے کرنے لگ گئے یہ فریکوینٹ کانٹیکٹ, ان کے دوبارہ کانٹیکٹ ہونا شروع ہو گئے لیٹریری آدمیوں سے. پہلے انہوں نے ڈپلومیٹ بننے میں اور کارٹیریئر بننے میں اپنا وقت جو ہے آزمایا, اس میں کامیابی نہیں ہوئی. تو پھر کچھ لٹریچر کے بندوں سے ملنے لگ گئے, جن میں تھامس ڈرانٹ اور فیوک گریول, ایڈورڈ ڈیئر اور ایڈمنڈ سپینسر شامل ہیں. ایڈمنڈ سپینسر سے تو انہوں نے سونٹ کی تربیت لی ہوگی, اور وہ سونٹ ہی پھر انہوں نے اپنی سٹیلا میں یوز کی ہے. اس کے بعد چلتے ہیں تو جناب انہوں نے پھر بڑے کریٹیوٹی کے کام کیے. انگلش پوئٹری میں شاعر تھے, اور یہ بذات خود بھی پیوریٹن بنتے تھے, پیوریٹن کے ساتھ چلتے تھے, پیوریٹن جذبہ رکھتے تھے. اسی وجہ سے تو سٹیفن گوسن نے انہیں کہا میں بھی پیوریٹن, تم بھی پیوریٹن, تو میں شاعری نہیں کرتا اور تم شاعری کرنے لگے ہو, یہ کیا ہو گیا؟ شاعری میں تو اتنی برائیاں پائی جاتی ہیں. انہیں نیا اچھا شاعری کی رسپانس مل گئی, شاعری کے انہیں پہنچ مل گئی. اب انہوں نے بڑی زیادہ نظموں پہ جو ہے نا اپنی قسمت آزمائی کی, بہت زیادہ نظمیں کی, اور انہوں نے نان رائمنگ کوانٹیٹیو میٹر پہ کام کیا. یہ دیکھیں اس میں ہوتا ہے کہ کوئی رائم سکیم نہیں ہے, اور کوئی 4 کا بند بھی کوئی نہیں ہے. 4 کے بند ہوتے ہیں نا اکثر, وہ بھی انہوں نے کوئی نہیں دکھائے تھے. ان کے جو دوسرے کام تھے جناب پروبیبلی وہ ریٹن کیے گئے تھے, اور
اس کے ان کا مشہور کام تھا لیڈی آف دا مئی، اور جس کو انہوں نے الیبوریٹ کیا تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے، پرفارمنس کے لیے، دا اونر آف دا کوئین الزبتھ ان الزبتھ 1578. ان کا کام لیڈی آف دا مئی، انہوں نے جناب اپنی کوئین الزبتھ کو خوش کرنے کے لیے پرفارم کیا تھا. یاد رکھیے گا کہ پہلے ہی ان کی رسائی تھی بادشاہوں تک اور محل تک، تو اس وجہ سے کوئین کے سامنے جانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سیاست دان کے طور پر کامیابی نہیں حاصل کر پائے. انہوں نے کامیابی حاصل کی ایز این انگلش پوئٹ. ہو گیا کام آپ کا. آپ نے الزبتھ 1 کا نام نکال کے رکھنا ہے، اور اس کے بعد انگلش نیو پوئٹری کا نام نکالنا ہے، اور نکالنا ہے نان رائمنگ کوانٹیٹیو میٹرز. ان کے ذرا نام نکال کے رکھیے گا پلیز، اور مجھے سینڈ کیجیے گا. اس کے بعد انہوں نے جناب بتا دیا کہ بڑا حصہ زندگی کا انہوں نے سونٹ کی سیکوینس میں گزارا. سونٹ آپ جانتے ہیں 14 لائن پر مشتمل ایک ایسی غزل ہوتی ہے جس کو بڑے بڑے شاعروں نے کام کیا، اور اس زمانے میں نا وائٹ اینڈ سرے کا کام بھی چلتا تھا. ہمارے جان ڈن نے بھی اچھے کام کیے تھے اس وقت، لیکن یہ اس وقت شیکسپیئر کا دور نہیں تھا. شیکسپیئر ان کے بعد میں آتے ہیں. آگے چلتے تو یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے، ایک ایسٹروفل اینڈ اسٹیلا. ایک ان کا یہ ہے سیکوینس سونیٹ کا کام، انڈر لائن کر دیا، اس کو ہائی لائٹ کر دیا، اس کو لکھیں. اور اس کے بعد ان کا جو پہلا ڈرافٹ تھا، ڈرافٹ ہوتا ہے ایک محاکہ سا، جو انہوں نے پروس آف رومانس پہ لکھا تھا. پروس آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو شاعری نہیں ہوتی ہے، جو سیدھی بات کی جاتی ہے، اسے پروس کہتے ہیں. اور وہ ہے آرکیڈیا. آرکیڈیا کے ساتھ لکھے پروس، اور سونیٹ سیکوینس کے ساتھ لکھے اسٹروفل ایسٹریلا. یہ انہوں نے کام کیے. اس کے بعد جناب ان کا کام، یہ سارے کام ان کی زندگی میں چھپے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. صرف ایک مینوسکرپٹ کی شکل میں تھے، جیسے ہمارے لو برگ کے پاس ایک مینوسکرپٹ تھا اور وہ ہیڈا کے ہاتھ لگ گیا. آگے آ جائیں. این اپالوجی آف پوئٹری، فار پوئٹری کے لیے انہوں نے جناب کمپوز کی تھی، چھوٹی چھوٹی سی مسودے بنا دیے تھے اور پبلیکیشن کروایا. اس کو اسٹیفن گوسن کے نام پر آ جائے. یہ نام آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. اور ابیوز آف اسکول اس کی بک ہے، اور 1579. دیکھیں 15 کے اندر ہی آپ سارے بہت آسان ہو جائیں گی ڈیٹ آف برتھ یاد کرنا اگر آپ ان کو پوائنٹس کے ساتھ لکھتے ہیں. تو اس نے اٹیک کیا، اور اس نے اٹیک کس پر کیا؟ تھیتر پر. تھیتر یہ ٹی ایچ کے ساتھ جو ہے نا، ٹی ای آر اور آر ای سیم ہی اسپیلنگس چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے جناب اس نے اٹیک کیا، اور ساتھ ہی اس نے ڈیڈیکیٹ کر دیا، اس نے وقف کر دیا، اس نے نام دیا سڈنی کا. اس نے اسے کہا ٹو دا جینٹل مین سر ماسٹر فلپس سڈنی. جواب دو مجھے اس کا. یعنی اس نے اس کا نام لیا، ریفر کر کے اس نے اس کو چھپوایا کہ چلو جی اب آ کے مجھے جواب دو. بڑے بنے پھرتے ہو نا نیو انگلش پوئٹری کے شاعر، جواب دو اسے. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، اگر ایسا ہو گیا تو میں تو اب جواب دوں گا تمہیں. ایسے نہیں رہ سکتے کہ میں اس چیلنج کو قبول نہ کروں. اسی دوران جناب سڈنی کی سچویشن جو تھی کورٹ میں، وہ کوئی اچھی نہیں رہ رہی تھی. جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک سیاستدان کے طور پر ابھر کے سامنے نہیں آئے تھے، تو وہی حال تھا. مطمئن نہیں تھا کورٹ بھی ان سے، اور یہ بھی اپنی اس پوزیشن سے. کچھ سال ایسے ہی گزر گئے، اور ان کی جو جوانی کے ایام تھے، حالانکہ ان کو وعدہ ملا تھا کہ بھئی مین آف پرومسز اینڈ امپورٹنس، کہ آپ کو اچھی حیثیت مل جائے گی، آپ کو اچھی ویلیو مل جائے گی، لیکن وہ ملی نہیں. مگر کیا بنا اس کے باوجود انہیں کوئی مستقل مزاجی، کوئی اسٹڈی اپنی وہاں پہ پوزیشن نہیں بحال کر سکے. اور ریمیونیٹریٹو وہ پوزیشن ہوتی ہے، جیسے سیلری وغیرہ لگ جانا نا، مہینے کی کوئی اجرت ملنا، وہ بھی کچھ نہیں تھا. ایویں جا کے کورٹ میں بیٹھ جانا اور آ جانا. اب یہ جناب بڑی مایوسی تھی، ڈس اپوائنٹمنٹ تھی ان کے لیے، اور اس نے ان کی ہمت توڑ دی. یعنی سیاستدان کے طور پر ابھر کے سامنے نہیں آ سکے تھے. اب اسی وقت جناب یہ جو وقت تھا نا، وہ وقت ہمارے ان پرسن کا چل رہا ہے. یہ ایک انہی دنوں میں یہ پینلوپ ڈریوکس یہ لیڈی ہیں جن کے یہ ایڈمائرڈ بن گئے تھے، جن کو یہ پسند کرنے لگ گئے تھے. وہ خاتون جناب ارل آف ایکسس کی بیٹی تھی، ارل آف ایکسس کی، یعنی اونچے خاندان کی تھی. اور انہوں نے مکمل صاف اسٹیلا جو لکھی ہے نا، اس سے متاثر ہو کے لکھی، اس کے لیے لکھی. ہم کہتے ہیں جان کیٹس کی اسٹیلا، جان کیٹس نے وہ فینی برونی کے لیے لکھا، اسٹیلا اس نے بھی لکھی ہے اپنی ہیروئن پینلوپ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اس کی سیکوینس سونٹس میں شامل ہے. لیکن اس خاتون نے شادی کر لی لارڈ رچرڈ سے 1581 میں. 1581 میں اس نے شادی کر لی جناب. یہ تقریباً 1585 میں وفات پا جاتے ہیں. اگر وہ ان سے شادی کر بھی لیتی تو 4 سال
زندہ رہتے ہیں میری اوپینین کے مطابق 4 سال بعد تو ان کی انتقال ہو گیا تھا. اچھا جناب, انہوں نے 2 سال بعد ایک اور خاتون سے شادی کر لی, یعنی 83 میں انہوں نے کسی اور جو ہے نا سر فرانسس والسنگھم کی ڈاٹر سے شادی کر لی, اور پھر ان کو نائٹڈ اسی سال یہ ان کو بیگم آئی ہیں تو یہ جناب نائٹڈ کے رتبے پہ چلے گئے, یعنی انہیں سر کا خطاب مل گیا, انہیں سردار اور شاہی خطاب مل گیا, عزت مل گئی, بیگم کا آنا راس آ گیا. آگے جناب سڈنی کہتے ہیں کہ had been a leader of strong Puritan fiction promoting English involvement. یہاں پر بات مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ پیورٹن سے, یہ فکشن میں نے آپ کو بتایا نا, یہ فکشن آئی والا نہیں اے والا ہے فکشن, تو اس میں آپ نے لگانا ہے پیورٹن کی خاص گروہ کے بذات خود لیڈر رہے ہیں ہمارے سڈنی. یہ لیڈر تھے پیورٹن کے ایک خاص گروہ کے, اور شاعری کرتے تھے, اور پیورٹن نے ہی ان کو کہا تھا کہ مجھے جواب دو, تم بھی پیورٹن ہو. پیورٹن, what is this پیورٹن about? یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مذہب میں یہ منع ہے, ہمارے مذہب, اب میں آپ میں سے کوئی وابی تو ہوگا نہیں اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وابی اس کو نہیں مانتے, وابی اس کو نہیں مانتے, یہ وہ وابی والی حساب ہو جاتا ہے, شیعہ سنی والا حساب ہو جاتا ہے. شیعہ سنی والا حساب اگر آپ چلتے ہیں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس میں چلا جاتا ہے تو یہ پیورٹن انفیکٹ وہ بن جاتے ہیں جو کسی مزار کو نہیں مانتے, کسی کی اور باتیں نہیں مانتے, بس وہ کہتے ہیں جو کچھ اوپر سے آیا ہے نا ہماری بک میں وہی ہم نے ماننا ہے. اور اس کے یہ بذات خود لیڈر رہ چکے تھے اور پروموٹ بھی کر رہے تھے, انوالومنٹ بھی کر رہے تھے, اور اس لیڈرشپ کے ساتھ یہ ان کے گروہ کی پروموشن کر رہے تھے, یہ انفیکٹ ان کے ساتھی بھی رہے ہیں. آگے انہوں نے انگلش میں وارز میں بھی اپنا جو ہے وہ حصہ لیا, اور وار کس کے ساتھ حصہ لیا, پروٹیسٹنٹس کے ساتھ, اور اگینسٹ کس کے تھے, اسپینش رولرز کے ساتھ, رولرز کے ساتھ اگینسٹ تھے, اور پروٹیسٹنٹس کے ساتھ انہوں نے وار میں حصہ لیا. آگے چلے جاتے ہیں تو 85 میں الزبتھ ون نے اب کہا کہ جناب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ ڈیمانڈ آ رہی ہے مجھے فکشنز گروہ, وہی پیورٹن کا یہ جو گروہ تھا کچھ مطالبات کر رہا ہے, تو میں نے جناب ایک آرمی بھیجنی ہے نیدرلینڈ میں, تو سڈنی آپ اس کے گورنر ہیں اور آپ کو میں فلوشنگ بھیجنا چاہتی ہوں, تو پلیز آپ وہاں چلے جائیں. اب یہ ہماری جو کوئین کا حکم تھا, یہ ٹاؤن آف ڈچ, اور یہ وہاں پر چلے گئے, اور کوئین نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے سے مکمل سپورٹ دوں گی, اور کوئین نے وہ سپورٹ بھیجی بھی, یعنی کہ اس علاقے سے گئے اور سائیڈ کوئین نے حوالہ دیا کہ میں پیچھے سے تعاون کروں گی. کچھ مہینے ہوئے جناب, جنگ چلتی رہی, اور جو کمانڈڈ ٹروپس تھے وہاں پر جو فوجی تھے, اور وہ جو ان کے انکل کی سائڈ کے فوجی تھے, یہ ہم نے پڑھا تھا نا, انکل تو آلریڈی گورنر تھے, وہ ایک علاقے کے ارل آف لیسسٹرز, یہ انکل تھے اس علاقے میں تھے, وہاں پر پھر بیٹل جو ہو رہی تھی تو کافی عرصہ چلتی رہی, اور اسی علاقے کے قریب یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے, زٹفم, اور سپتمبر 2286 یہاں پر ان کی وفات ہو جانی ہے. یعنی اسی جنگ کے دوران کئی مہینے جنگ پہ رہے, سیاستدان کے طور پر شاہی دربار کو تو خوش نہیں کر سکے, جنگوں پہ گئے, اور وہاں پر جنگ کے دوران یہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے. اور ان کی بایوگرافی جو ان کے ایک دوست تھے گریول نے لکھی ہے, اس نے بتایا ہے کہ سڈنی اتنا رضاکارانہ طور پر کام کرنے والا بندہ تھا, اتنا بے لوس, جنرلسلی بے لوس بندہ تھا کہ اس نے ادھار دے دیا اپنی پروٹیکٹیو آرمر کا ایک حصہ ٹو دا نیلو. Dear one minute, let me close. I will discuss with you, please. Let me close the page because I have just started the recording. Okay, I will finish, then I will discuss with the remaining questions. اب اس نے جناب کیا کہ فیلو نائٹس کے ساتھ اور پروٹیکٹیو آرمر اسے دے دی. پتہ ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے, وہ کہتے ہیں جی پانی اس کو پلایا, سڈنی نے کہا پانی اس کو دے دو, پھر اس نے کہا پانی اس کو دے دے, اس طرح سے وہ سارا جو ہے نا سنیریو چلتا ہے. تو وہ پتہ نہیں اسلامی واقعہ کہ ان کا انگلش واقعہ, لیکن یہاں پر اس کے دوست نے یہ کہا کہ اس نے اپنی وہ یاد ہے وہ جو ذرہ پہنتے نا, ذرہ بختر ہوتی ہے جو تلوار کے نشانوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے, وہ اس نے اپنے ایک دوست کو دے دی, ساتھی کو دے دی, تو اس کو بہت زخم آ گیا, کوئی وار اس پہ کسی نے کر دیا. اب اسی زندگی کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کام یہ پیراگراف آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے یاد کرنے کے لیے, یہ میں آپ کو نا اس کے بعد ساری ڈیٹیلز دیتی ہوں, ذرا مجھے ریکارڈنگ سٹاپ کر لینے دیں. اب اس نے کہا ہے کہ جناب اس کا کام گردش کرتا رہا ہے, مینوسکرپٹ کی شکل میں اس کی زندگی میں کوئی کتاب نہیں چھپی, وہی ٹریٹیز تھیں, وہی چھوٹے چھوٹے مسودے تھے, وہی ذخیفے تھے, صفحات پر مشتمل تھا. اس کی آرکیڈیا کا نام آپ نے نہیں بھولنا ہے, آرکیڈیا ایون مشہور وہ اس کے دور میں ہو گئی تھی, لیکن چھپی 1990 میں 1590 میں آ کے اس کا پبلش ہوا کام. آگے چلتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں ان کے لاسٹ پیج پر ہم آگے ہیں. اب انہوں نے ایلیمنٹس کچھ جمع کر دیے تھے, وہ ایلیمنٹس کون سے تھے, وہ تھے پیسٹورل ٹریڈیشن, اس کو نکال کے رکھیں, یعنی وہ جو اس زمانے میں شاعری بھی تو وہی دکھاتے تھے نا,
کہ جناب کھیتوں کے کھلیانوں کے یہ سین دکھائے جا رہے ہیں. ہیروئک ایپک والے کام ہوتے تھے وہ بھی دکھائے جاتے تھے. رومانس آف شیوالری یعنی بہادری سے محبت کرتے تھے. اور یہ لانگ مکسچر ہو گیا جناب پروز کا ورس کے ساتھ, یعنی شاعری کا اور پروز. شاعری آپ کو پتا ہے وہاں اشعار میں لکھی جاتی ہے, پروز سمپل سینٹینسز میں لکھی جاتی ہے. ان سب کو مکس اپ کر دیا گیا اور ہیروئک جو ڈیلز تھی نا وہ انسپائرڈ ہو گئی. اگر ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں تو ان ہیروئک آئیڈیاز دیٹ انسپائرڈ سڈنیز لائف, ان سارے آئیڈیاز نے سڈنی کی لائف میں بہت زیادہ اثر ڈالا. اور اس نے جو اپنی آرکیڈیا بنائی, یہ آرکیڈیا کا نام آپ نے یاد کرنا ہے, اس میں اس نے کمپلیکس پلاٹ یوز کر دیا. یاد ہے کمپلیکس پلاٹ میں پیریپیڈیا اور انیگنورسس ہوتا ہے. پیریپیڈیا وہی ہے جو ڈم نالج آ جاتی ہے, اور انیگنورسس وہی ہو جاتا ہے کہ جناب آپ کے حالات چینج ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی خبر آپ کو مل جاتی ہے. اور پیریپیڈیا ریورسل آف دا سچویشن ہو جاتی ہے. وہ کمپلیکس پلاٹ جو ہمیں ایرسٹوٹل نے بتایا. اس کے ساتھ چلتے ہیں تو جناب ارنسٹ ڈیگریشنز کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے بڑا ہی اپنا ایمانداری سے کام کیا لٹریچر کی خاطر. یہ ساری لٹریچر کی فارمز ہے نا, پروز اینڈ پوئٹری لٹریچر کے اندر آ جاتے ہیں. وہاں پر انہوں نے بڑا کام کیا اور ان کے خاص جو موضوع تھے یاد رکھیے, جسٹس, ایتھیزم, انصاف اور بے دینی والے کام. جو لوگ بے دین پہ ہو جاتے ہیں ان موضوعات پہ بات کرنا, ورچو اچھائیوں پہ بات کرنا, عزت اور فرینڈشپ, ان سب موضوعات پر انہوں نے اپنی شاعری کو انوالوڈ کیا اور اس کو الیبوریٹ سٹائل میں ہمارے سامنے پیش کیا. ان کا جو پبلشڈ ورژن 1590 میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ ریوائز ہو کے آتا ہے, ریویژن بن کر آتا ہے, اور پھر اس کو ایمپلیفائڈ کر دیا جاتا ہے مزید بڑھا چڑھا کے اور الیبوریٹ کر کے اس کو مزید تفصیلات کے ساتھ کمپیریزن کر دیا جاتا ہے پہلے ڈرافٹ کے ساتھ. جو پہلا ورژن تھا اس کے بعد جب دوسرا ورژن آتا ہے تو اس میں کانٹ چھانٹ ہو جاتی ہے. ابھی میرے پاس جو بک ہے اور جو آپ کے ہاتھوں میں بک ہوئے گی وہ کانٹ چھانٹ کر کے ہوگی, کیونکہ میں نے نئی دیکھی ہے کسی بچے کے پاس, تو میں نے کہا واہ جی آپ لوگوں کو تو بڑا اچھا کوٹیشنز الگ کر کے دے دی اور اتنے اچھے بنائے ہوئے ہیں. یہ ادھر تو دیکھو ایسی سیدھی سیدھی کتاب چھپی ہوئی ہے. یعنی جب آپ سیکنڈ ورژن بناتے ہیں تو وہ فرسٹ ورژن سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں, یہ دونوں کتابوں کے نام تھے آپ نے یاد رکھنے تھے. یہ والی جو ان کی تھی ایسٹروفل اینڈ اسٹریلا, یہ 1591 میں پرنٹ ہو کے ہمارے سامنے آئی, جسے کہتے ہیں چھپ کر آئی. سڈنی نے جناب جو بھی کچھ بتایا ہے اس میں اس نے بڑے موڈ بدلے ہیں. اس نے اپنی طبیعت میں کبھی خوشی کبھی غم دکھایا ہے, انٹینسٹیز دکھائی ہیں, شدت کے جذبات دکھائے ہیں محبت کے بارے میں. اور اس نے اپنی امیٹیشن بتائی ہے. امیٹیشن کی تھیوری آپ نے جب کرنا ہے نا ایرسٹوٹل تو وہاں آنے والی ہے. اور اس نے امیٹیشن کی ہے کن کی, اٹیلین کی اور فرینچ سونیٹرز کی اور پیٹرارچن ٹریڈیشن, اس کو پیٹرارکن بھی کہتے ہیں اور پیٹرارچن بھی کہتے ہیں. یہ اس ٹریڈیشن کو یاد رکھیں گے, فرینچ سونیٹر کو یاد رکھیں گے, اٹیلینز کو یاد رکھیں گے. ان کی امیٹیشن کی ہے, ان کی نقل کی ہے سڈنی نے, ان سے انفلوئنس ہو کے اپنے کام کو لکھا ہے. آگے لکھتے ہیں تو سڈنی نے سادے اور ڈیلیکیٹ ورڈز لکھی ہیں, بڑی خوبصورت نرم و نازک سی اپنی ورسز لکھی ہیں اور مارکلی سپیریئر کام کر کے گئے ہیں, اور وہ کام جو ان کے کانٹمپوریز اس وقت نہیں کر پائے. آگے چلتے ہیں تو اپولوجی آف پوئٹری جو ہے وہ جناب یہ ہز اپولوجی فار پوئٹری 1595 میں چھپتی ہے. اس کو چھاپنے والے بھی 2 پبلشرز تھے, وہ میں آپ کو بھی نہ بند کر کے بتاتی ہوں ریکارڈنگ. فرسٹ اس کا میجر جو ہے وہ کریٹیکل ایسے وہ رینیسا انگلینڈ, یہ یاد رکھیے گا کہ رینیسا انگلینڈ کا یہ کام چل نکلا ہے, دور ان کا رینیسا ہے. اور آگے چلتے ہیں تو وہ جو فارن کریٹکس آ جاتے ہیں نا, جیسے باہر کے کریٹکس آ جاتے ہیں, جولیس سیزرز لگا لیں یا اسکیلگر لگا دیں, لوڈویکو کاسٹلوورو لگا لیں, یہ ہمارے وہ ہیں جو فارن کریٹکس تھے. انہوں نے کہا سڈنی نے کنڈینس کر دیا دا کلاسیکل ڈیفینس آف پوئٹری. سڈنی نے تو جناب مکس کر کے رکھ دی ساری چیزیں ہمارے پاس. مطلب وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی جو کریٹو رائٹنگ تھی نا, اس کی جو فارمز تھی اس نے مکس کی ہیں, اور اس نے زور دیا ہے ایتھیکل ویلیو آف آرٹ کو. یہ آپ کی کوٹیشن ہے, سڈنی نے کہا ایتھیکل اخلاقی اقتدار پر زور دیا سڈنی نے اور آرٹ کی ویلیوز پر. آگے چلتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ جناب وہ چیزوں پہ زور دو جو انسان کو جھانسا
झांसा दे रही थी। इंसान को लोर मतलब होता है झांसा देना, कुछ चीजों का मकसद था इंसान को धोखा देना, जैसे कोई गॉड की सूरत में बंदे खड़े करके दिखा देते थे तो वो धोखा ही देने वाला काम हो जाता था। और इसी तरह से चल रहा था कि पहले जो हमारी शायरी चल रही थी, एर डेमसेल्स होता है, पहले जो हमें वो दिखा रहे थे, वो आम बंदे को कॉस्ट्यूम पहना के गॉड गॉडेसेस की शक्ल में लेकर आ रहे थे, तो वो हमारी आंखों का धोखा था। और उसने कहा कि अगर यही कुछ चलता रहता, लेकिन सिडनी ने मिक्सअप कर दिया, तो सिडनी ने एक ऐसी कड़वी दवाई हमें पिला दी मिक्स करके, जैसे कि हम मीठी चेरी खा रहे हैं या चॉकलेट खा रहे हैं। ये एक शख्स की कोटेशन है, और ये हमारे कौन से हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो ये सारे क्रिटिक्स है ना, फॉरेन क्रिटिक्स, उन्होंने कोटेशन दे दी। आगे चलते हैं तो क्रिटिकल ऐसे जो चलते हैं ना, जैसे कोई तनकीदी मज़ामीन लिखे जाते हैं, उनमें बताते हैं और उनके दूसरे काम भी बताते हैं। सिडनी ने यकीन दिखाई करवा दी कि उनकी जो हैसियत है हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में, वो बड़ी नुमाया है। यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हैं, उनके 3 मेजर जो काम थे, वो जो आपको भी ऊपर बताए हैं, आर्केडिया और ये जो भी ऊपर हमने नाम देखे थे, वो मैंने आपको कहा था अंडरलाइन कर ले। वो उनके 3 मेजर काम है, उनका अपने हवाला देना है और बताना है कि उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस पा ली थी किसके अंदर, अपने लिटरेचर के अंदर, क्रिएटिविटी की वजह से, कि उन्होंने बड़ी चीजें इजाद कर ली और वो मोस्ट ब्रिलियंट जो थे ना, वो अपने दौर की शख्सियत कहलाने लगे। थैंक्स अ लॉट।